औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज तौबा के बारे में हम बात करेंगे। तौबा के लुग़वी मानी है लौटना। इसको तौबा इसलिए कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि नाफरमानी होने के बाद वो फर्माबरदारी की तरफ लौट जाए। इसीलिए तौबा की बुनियादी शर्त यह है कि जिस गुनाह में वो लगा हुआ है इसको वो फ़ौरन छोड़ दे और दोबारा ना करने का अज़म भी करे। अगर ऐसा नहीं करता तो वो अल्लाह की अताअत की तरफ नहीं लौटता, इसलिए इसकी ये तौबा शुमार नहीं होगी। कुरान पाक में सूरह नूर में आयत नंबर 31 अल्लाह ताला फरमाते हैं वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इरशाद खुदावंदी है और ए मोमिनो सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फ़लाह पाओ। तो इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह के अहकामात की तामील में कोताही और कमी होती रहती है, इसलिए इसकी तकमील के लिए अल्लाह की तरफ रजू करते रहना चाहिए। फिर एक रवायत में आता है कि तमाम बनी आदम ख़तावार हैं और बेहतरीन ख़तावार वो है जो तौबा करने वाले हैं। हदीस पाक में है वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु अलैहि फ़िल यौमि अक्सर मिन सबईन मर्रा रवाहुल बुखारी। तर्जुमा इसका ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाते थे बाखुदा मैं एक दिन में 70 बार से ज़्यादा अल्लाह ताला से मग़फ़रत और तौबा करता हूँ। अब देखिए इसकी तशरीह में ये है कि ज़ाहिर है नबी जो हैं वो तो गुनाहों से पाक होते हैं, तो किस लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं? उम्मत को बताने के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए कि वो अपने लिए हर सुबह हर शाम इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। तो इस अमल को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। यानी कि सुबह आप नमाज फ़जर के बाद कोई एक वक्त मुकर्रर हो ख़वातीन का, और इसी तरह से शाम को भी सोने से पहले कोई एक वक्त मुकर्रर करें ख़वातीन, ताकि 100 मरतबा इस्तग़फ़ार हो जाए। जो सारा दिन में हम बुराइयां करते हैं, ग़ीबत हो जाती है अनजाने में या शऊरी तौर पे, तो इंसान को उसके साथ अपनी नदामत और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का वक्त बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। फिर एक और हदीस पाक को देखें वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ताबा क़ब्ल अन तत्लउ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि रवाहुल मुस्लिम। तर्जुमा इसका ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मग़रिब की तरफ से सूरज तलू होने से पहले तौबा करता है अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाते हैं। एक और हदीस पाक को देखें, फिर इसकी तशरीह की तरफ जाते हैं। वअन अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम यग़ुर रवाहु तिर्मिज़ी हदीस हसन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला बंदे की तौबा आलम निज़ा तारी होने से पहले कबूल करता है। अच्छा, अब इसको देखें दो मौके ऐसे हैं कि जब तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। जब तक सांस आ रहा है तब तक तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं। पहला मौका कौन सा है? जब सूरज मग़रिब से तलू होगा
اور پھر 3 دن آسمان پر رہنے کے بعد مغرب میں ہی وہ غروب ہو جائے گا، یعنی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت بھی ہے قیامت کی، کہ اس کے بعد قیامت جلدی واقع ہو جائے گی۔ دوسری جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان پر نزا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو تب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، یعنی اللہ کو نہیں دیکھا اور اللہ کی مان کر انسان زندگی گزارے تو اب اللہ تعالیٰ تو نہیں نظر آ رہے، لیکن جب انسان پر نزا کی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں تو اس دنیا سے پردہ ہو جاتا ہے، دوسری دنیا کا پردہ کھل جاتا ہے۔ اب وہ جب دنیا کھلتی ہے تو انسان کے جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اس کو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ توبہ استغفار کرے اور کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں تو ٹائم ختم۔ جیسے ایگزامینیشن ہال میں جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو کتنی جلدی وہ کہتے ہیں کہ جی پیپرز کلیکٹ کریں، ٹائمز اپ، ختم۔ یہی بات ہے، نزا کی جب کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ اب جو انسان توبہ کرے گا وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، اب تھوڑا سا دیکھیں زندگی کے اندر، زندگی میں سخت ترین گناہ بھی کیے ہوں گے تو بھی انسان سچی توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول ہے۔ جیسے حدیث پاک ہے کہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا، 99 آدمیوں کا قاتل تھا، تو اس نے ایک راہب سے پوچھا کہ میں نے تو بڑے قتل کیے ہیں، کہ میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں تو اب تو تمہارے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس قاتل نے اس کو بھی مار دیا، لیکن پھر بھی دل میں ندامت تھی، وہ اس چیز کو سمجھنا چاہ رہا تھا۔ تو بہرحال جب 100 قتل ہو گئے تو پھر کسی نے کہا کہ اس بستی کی طرف جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اب وہ چاہتا تھا سچی توبہ، اس نے وہاں قدم بڑھا دیے۔ اب آدھے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب فٹافٹ فرشتے آئے، کچھ نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں جنتی ہے۔ کس رخ اس کی روح جائے گی؟ عالم علیین میں یا سجین میں؟ سجین میں جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کی روحیں ہوتی ہیں کافروں کی، علیین میں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ تو جو فرشتوں میں بحث ہوئی تو وہ جب فرشتے اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے کہا وہ راستہ ناپو، یعنی کہ جو اس کی سچی توبہ تھی اور وہ نیکی کے ارادے سے جس شہر کی طرف جا رہا تھا، اگر اس کا فاصلہ کم ہو گیا تو اس کی توبہ قبول ہے، اور اگر اس کے راستہ لمبا تھا یعنی کہ ابھی بہت دور تھا تو پھر ظاہر ہے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جاؤ، کم ہو گئی، اور یوں اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ بات پھر وہی آ گئی، دل کا ارادہ، نیت کے اوپر اعمال ہے نا۔ تو اگر سچی توبہ کی نیت انسان کرے گا، خاص طور سے کبیرہ گناہ پر، اور اب وہ کبیرہ گناہ سے سچی توبہ کر رہا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہیں، لیکن کیا چیز چاہیے؟ آئندہ وہ گناہ نہ ہو۔ بس سچی توبہ کا مطلب سچی توبہ، ٹھیک ہے؟ وہ آخری گناہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ اسی طرح ایک عالم واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تبلیغ کے لیے جب ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو وہاں چند مردوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اب جب اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ 4-5 آدمی جو تھے وہ شراب پی رہے تھے، تو انہوں نے ان کو منع کیا، بیٹھے بات چیت کی اور ان کو کہا کہ آپ توبہ کریں اور نئے سرے سے زندگی شروع کریں۔ تو وہ جو شراب پینے والے مرد تھے انہوں نے کہا اب ہماری توبہ کہاں سے قبول ہوگی، ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں۔ تو جو رہنمائی کرنے والے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں کیوں آپ بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس گاؤں کی یہ مسجد بالکل ویران ہے، یہاں کوئی بھی نہیں آتا، تو اس لیے ہم نے یہ جگہ پسند کر لی، لیکن تھا تو اللہ کا گھر۔ بہرحال اللہ نے توبہ کے لیے ان کے لیے دروازے کھول دیے۔ جب ان علماء کرام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کی، یعنی کہ نیکی کے
طرف دعوت دی، برائی سے روکا اور دل میں ان کے خیال آیا، انہوں نے سچی توبہ کی اور پھر دین کے راستے میں، تبلیغ میں، جماعت میں، دعوت میں انہوں نے وقت لگایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے۔ تو توبہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم جو غلطیاں ایسی کر دیتے ہیں، گناہ صغیرہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں، وہ تو نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہی صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، آخرت کے لیے دعا کرتا ہے، دنیا میں خیر و بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے، اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے جیسے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ان کو ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کے کلمات سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ غلطی ہوئی تو معافی مانگی، حالانکہ یہ غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی تھی، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی۔ تو دل کے ارادے سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اگر دل میں گناہ کرنے کے بعد کوئی شرمندگی نہیں ہے، احساس ندامت نہیں ہے، تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور وہ انسان پھر خسارے میں ہے جو اتنی مختصر سی زندگی میں، کیونکہ یہاں تو موت ہے، آخرت میں موت کوئی نہیں، تو یہاں توبہ کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں سے، گناہوں سے توبہ کر لے انسان۔ تبھی صوفیہ کرام نے اسی چیز پہ محنت کی، اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح بھی پڑھیں اور 100 دفعہ شام کو بھی پڑھیں، تاکہ ہم اپنے دل کے ارادے سے پڑھیں، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے جو عملی زندگی میں ہمیں خواتین کو اپنانی چاہیے، اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں اپنے نبی کے سامنے، اللہ کے سامنے، اور اپنے گناہوں سے رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے کھول دے ہم سب پر، میرے مالک، ہم سب کو زندگی میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنی میں قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمیں گھروں کا سکون عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی فکر اور شوق دھیان عطا فرما، سنت اور بدعت کا فرق ہمیں سمجھا دیجئے، یا اللہ صراط مستقیم ہمارے لیے آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔